अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हुई एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़, मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं नई कहानी। इस कहानी का नाम है खामोशी और इसकी राइटर है अमराह शेख। ये भी एक जिनजात की कहानी है। तो शुरू करते हैं खामोशी पार्ट 1। आयत, घर नहीं जाना क्या? उठो जल्दी। वरदा, आयत की दोस्त जो उसी के पड़ोस में रहती थी, अंदर आते ही बोली। पूरी क्लास खाली थी मगर आयत यूं ही खामोश बैठी सामने लगे बोर्ड को देखे जा रही थी। वरदा की जगह कोई और होता तो यकीनन अंदर नहीं आता। सब पागल कहते चले जाते या फिर डर कर भाग जाते। डर उसे देखकर नहीं बल्कि उसके यूं अकेले बैठकर सामने देखने से लगता। वरना आयत थी ही बहुत खूबसूरत और नाजुक सी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। जब वो मुस्कुराती या हंसती तो गाल पे डिम्पल उसकी खूबसूरती में, मासूमियत में और भी इजाफा कर देते। उसके बाल घुटनों तक आते थे, जिनसे उसे बहुत मोहब्बत थी, मगर वो अपनी खूबसूरती से बेनियाज थी, या शायद वो अपने आस पास अनदेखी चीज़ों में उलझ कर रह गई थी। आयत अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। शादी के 7 साल बाद बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई, मगर वो डॉक्टर्स के मुताबिक शुरू ही से कुव्वते गोयाई से महरूम थी। वो लोग रावलपिंडी के रहने वाले थे। माली हैसियत से भी ठीक ठाक ही थे। ख़ानदान वालों का इतना मिलना मिलाना नहीं था। वरदा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। आयत जैसे नींद से बेदार हुई, गर्दन मोड़कर वरदा को देखा, फिर चारों तरफ नज़र घुमाई तो लरस कर रह गई। वो पीछे ही बैठा उसे जाने कब से देख रहा था। काले लिबास में, आंखों में सुरमा डाले, अपनी वहशतज़दा नज़रों से उसे बैठा देख रहा था। आयत ने जल्दी से नज़रें फेरी, फिर कांपती टांगों से खड़ी हुई, अपना बैग उठाया। वरदा ने उसका हाथ पकड़ा तो कपकपा गई। आयत का हाथ बर्फ़ की तरह सख्त ठंडा था। क्लास से निकलने से पहले उसने फिर एक बार मुड़कर देखा। वो वहीं बैठा उसे ही देख रहा था। आज जल्दी से बाहर निकली। पीछे क्लास में अंधेरा हो गया, साथ ही किसी का भयानक खौफनाक कहकहा गूंजा। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। आयत की अम्मी खाना लगाते हुए आवाज़ दे रही थी। आयत अपने कमरे में बैठी अपने कॉलेज का काम कर रही थी। आयत ने झटके से सर उठाया। किसी ने उसके कान में फिर से सरगोशी की। आयत ने हाथ से सब फेंका और कमरे से दौड़ लगा दी। अरे आ गई, मैं बुलाने ही आ रही थी तुम्हें। आ जाओ बैठो। आयत जज्बात में सर हिलाती बैठ गई। खाने के दौरान उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। जल्दी जल्दी खाना खाकर उसने इशारे से सोने का बताया और उठकर कमरे में चली गई। बाथरूम जाकर हाथ धोए, दांत ब्रश किए, फिर वापस कमरे में आकर बेड पर लेट गई। आयत कुर्सी पड़कर खुद पर फूंक मारती और सोने लग गई। रात के पहर दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ से वो नींद से बेदार हुई। गर्दन मोड़कर बाथरूम के दरवाजे को देखा तो डर से कपकपा कर रह गई। वो आंखें दहशत से फट गई थी उसकी। वो वहीं खड़ा था, बहुत ही खौफनाक चेहरा लिए। शायद वो गुस्से में था। लहू टपकाती नज़रों से उसे घूर रहा था। शायद नहीं, यकीनन वो करीब नहीं आ पा रहा था उसके। हाँ, उसे याद आया, उसने आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर हिसार किया था। ज़रूर कोई शैतानी मखलूक थी, तभी वो सिर्फ तड़प कर रह गया था। आयत चीखना चाहती थी मगर बेबस थी, रोना चाहती थी मगर जाने आंसू क्यों नहीं आ रहे थे। उसने देखा वो कुछ कह रहा था उसे, मगर वो उस ज़बान से भी नाआशना थी। आयत ने आंखें सख्ती से बंद की और फिर से आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पे एक बार फिर हिसार किया। देखते ही देखते वो वापस सो गई। आयत, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं और तुम्हारे अब्बू जा रहे हैं। रफ़ीक अंकल का पता है ना बेटा, उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम अस्पताल देखने जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, घबराना नहीं, और दरवाज़ा मत खोलना। आयत ने इशारे से जाने की इजाज़त दी। अलीना बेगम ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को प्यार किया, मगर किसको पता था आज आखिरी बार दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देख रही हैं। आयत ने दरवाज़ा बंद किया, अच्छी तरह लॉक लगाकर चेक किया और दौड़कर अपने कमरे तक पहुंची। कमरे को अंदर से बंद कर दिया, फिर भागकर बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ गई। बहुत देर तक दरवाजे को तकती रही। एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके लेट गई। न जाने कब उसकी आंखें बंद हुई। नींद में वो महसूस कर सकती थी कोई उसके करीब आकर लेटा है। आयत उठना चाहती थी मगर वो हिल नहीं पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कोई उस पर झुक रहा था।
وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ آیت کو کراہیت آ رہی تھی اس کی قربت سے۔ اس نے آیت کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا۔ اس سے پہلے وہ اس پر پورا حاوی ہوتا، آیت نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو حرکت دی۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ ہی پڑھا تھا جب اس کی گرفت کمزور پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ آیت جھٹکا کھا کر اٹھی، پسینے سے شرابور کمرے میں چاروں جانب دیکھنے لگی، پھر سہم کر خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے پتا تھا وہ جو کوئی بھی ہے بہت گندی شے ہے جو اللہ کے کلام سے دور بھاگتی ہے۔ آیت جلدی سے اٹھی، وضو کیا، جتنی بھی قرآنی آیت اسے یاد تھی سب کی سب پڑھنے لگی۔ کوئی بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، جیسے دروازہ ہی توڑ دے گا۔ آیت جو پڑھتے پڑھتے تھوڑا سکون میں آئی تھی، ایک دم ڈر کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے سے کوئی بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف آیا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ آیت کا سر بہت زور سے سائڈ ٹیبل پہ لگا کہ تکلیف سے آیت بے ہوشی ہو گئی۔ آیت کو جب ہوش آیا تو گھر میں بہت لوگ تھے۔ آیت گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھی، کمرے سے نکلی تو دیکھا خاندان کے لوگ جنہیں وہ اتنا جانتی بھی نہیں تھی، محلے کی عورتیں، سب کے سب رو رہے تھے۔ آیت کانپ گئی، جانے کیا ہوا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کس سے پوچھے، جب پیچھے سے وردہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیت نے پیچھے مڑ کر دیکھا جو رو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا جب وردہ اس کے گلے لگی۔ آیت، انکل آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے، وردہ اسے بتا رہی تھی جو ساکت رہ گئی تھی۔ آیت، میری بہن، کچھ بولو تو۔ آیت نے اسے دیکھا، پھر اشارے سے اپنے ماں باپ کا پوچھنے لگی۔ وردہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھی۔ لاؤنج میں ہی دونوں کا جنازہ پڑا تھا، کل ہی تو اس کے ماں باپ صحیح سلامت گھر سے گئے تھے، اور آج؟ آیت نے سسکی لی، پھر آگے بڑھ کر دونوں کا باری باری کانپتے ہاتھوں سے کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھا اور سسک اٹھی۔ تدفین ہو گئی تھی، سب افسوس کر کے جا رہے تھے، مگر وہ چپ بیٹھی رہی، نہ بات کر رہی تھی، نہ کسی کو دیکھ رہی تھی۔ آیت بیٹا، چلو اپنے ماموں کے ساتھ، اب یہاں کچھ نہیں رکھا۔ آیت کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے ماموں بولے۔ آیت نے ان کی بات پر انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ 2 دن گزر گئے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی، نہ تو ماموں تھک ہار کر واپس کراچی چلے گئے۔ جاتے جاتے اس کی خالہ جو بیوہ تھی وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، انہیں اس کے پاس ہی چھوڑ گئے۔ آیت بیٹا اٹھو، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، جب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ خالہ پیار سے بال سہلا کر کچن میں چلی گئی۔ آیت اٹھی، الماری سے کپڑے لیے اور باتھ روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی جب اپنے پیچھے کسی وجود کو محسوس کیا۔ آیت تو بھول گئی تھی، 2-3 دن سے وہ بھی نہیں دکھا، اور اب؟ آیت نے آہستہ سے دروازے کا لاک چھوڑا۔ جب وہ اس کی پشت سے لگا، آیت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس نے اس کے بال آگے کیے جو پوری کمر پہ پھیلے ہوئے تھے۔ آیت نے کانپتے لبوں سے پڑھنا چاہا، جب بھاری ہاتھ اس کی کمر پر رینگتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا اور بہت سختی سے اس کے منہ کو دبا دیا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس سے پہلے اس کا دم نکلتا کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ وہ جو بھی تھا بہت جلدی سے دور ہوا۔ آیت کھانستی ہوئی نیچے گری۔ ارے کیا ہوا آیت؟ خالہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اس کا چہرہ دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس کے ہونٹ اور ناک سے خون نکل رہا تھا، تھوڑی پر لمبا سا کٹ بھی لگا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کون آیا تھا یہاں؟ بتاؤ مجھے۔ خالہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوچھ رہی تھی جو روئے جا رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ خالہ نے آیت کے آنسو پوچھے، پھر ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا جو ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ آیت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، وہ شیطان اپنی شیطانیت پر اتر رہا تھا۔ آیت نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر قرآنی آیتیں پڑھنے لگی۔ چلو آ جاؤ، لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی، اس کے زخموں پر دوائی لگائی، کچن سے پانی لا کر اسے دیا جسے وہ ایک ہی سانس میں گپ کر گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا؟ خالہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی جو چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم کسی سے ڈر رہی ہو؟ خالہ نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ آیت نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا اور پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ کس سے؟ کون آیا تھا؟ آیت نے اشارے سے بتانا چاہا جب خالہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے سمجھ نہیں آئے گا بیٹا، ٹھہرو۔ خالہ اٹھنے لگی جب آیت نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ان کے دیکھنے پر آیت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، نہیں جا رہی،
चलो तुम खाना खा लो। अब की बार आयत खड़ी हुई और इशारे से सोने का कहने लगी। आजकल वैसे ही उसे नींद बहुत आने लगी थी। चलो सही है, आराम कर लो, खाला कहकर कमरे में जाने लगी। आयत भी पीछे ही गई। खाला समझ गई वो उनके कमरे में सोना चाहती है। तुम लेट जाओ, मैं इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। आयत ने उनका हाथ फिर से पकड़ लिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास ही पढ़ूंगी, वज़ू करके आती हूँ, तुम लेट जाओ। वो उसे कहकर बाथरूम में चली गई। आयत जल्दी से बिस्तर पे लेटी और ब्लैंकेट सर तपाओ और ओढ़ गई। आयत की आंख गला खुश्क होने की वजह से खुली। कमरे में घुप अंधेरा था, ब्लैंकेट बिस्तर से गायब थी। डर कर उसने चारों तरफ देखा तो खौफ की एक सर्द लहर पूरे जिस्म को लर्जा गई, क्योंकि वो खाला का कमरा नहीं बल्कि उसका अपना कमरा था। आयत को लग रहा था आज यकीनन उसका दिल बंद हो जाएगा। उसे महसूस हुआ कोई करीब आया है। आयत में इतनी सकत नहीं रही थी कि ज़रा सा हिलकर साइड लैंप ही जला ले। कोई उसकी गर्दन पर झुका। आयत की सांसें उखड़ने लगी। श्श, सो जाओ। आयत के कान में फिर किसी ने सरगोशी की। वही खौफनाक आवाज़। आयत ने सख्ती से आंखें मींची। आंखों से आंसू बहने लगे, बुरी तरह काँप रही थी जब एक साया सा उसके पैरों के पास आया। किसी ने उसके दोनों पैर पकड़कर खींचकर उसे बेड से नीचे गिराया। आयत का सर कमर बहुत ज़ोर से ज़मीन पर लगा। खामोश। किसी की दहाड़ती हुई आवाज़ कमरे को लर्जा गई। आयत ने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद किया। आंखों को मींचे वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। कारपेट की वजह से सर नहीं फटा था, मगर कमर और सर में शदीद दर्द की ठेसें उठ रही थी। किसी ने ज़ोर से उसके दोनों हाथ पकड़कर इतनी सख्ती से मोड़कर पुश्ते लगाए कि आयत की आंखें उबल पड़ी। उसे लगा आज जान निकल जाएगी। आयत ने बहुत हिम्मत करके पढ़ना चाहा, मगर सब दिमाग से ब्लैंक हो रहा था। अल्लाह, मदद मदद, अल्लाह। आयत हिम्मत करके बोलने लगी, अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा। आयत इससे पहले आगे पढ़ती जब बाजू पर ज़ोर पड़ा और तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ी तो वो बेहोश हो गई। आयत के बेहोश होते ही वो साया दूर होता गायब हो गया। आयत कमरे में कौन आया था? खाला उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी थी। खाला सुबह उसके कमरे में उठाने आई थी। वो समझी थी कि आयत खुद अपने कमरे में चली गई होगी। जब वो कमरे में आई, आयत को बेड के पास नीचे गिरे देखा तो भागती हुई उसके पास दो जानू ज़मीन पर बैठती, उसका सर अपनी गोद में रखा। आयत को देखा जिसकी आंखें सूजी हुई थी। आयत, आयत उठो, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? उठो, या अल्लाह, ये क्या हो गया है? बहुत कोशिशों के बाद भी जब नहीं उठी तो ख़ुद उसे बहुत मुश्किल से उठाकर बेड पर लिटाया। फिर रफ़ीक साहब को कॉल करने लगी। उन्हें लग रहा था आयत अपने माँ बाप की वजह से ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं इसी के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। वो ठीक है और नहीं भी। मैं काफ़ी दिनों से उसे देख रही हूँ, कुछ अजीब हरकतें कर रही है। खाला ने उसे देखकर दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर गहरी सांस लेकर हल्की आवाज़ में बोली, कल आयत ने खुद को ज़ख्मी किया था। आप खुद सोचें, घर में कोई नहीं, कमरे में कोई नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा करें, कराची से 1-2 दिन तक आ जाए, किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास उसे ले जाते हैं। ओके, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। खाला ने फ़ोन बंद करके उसे देखा, फिर किचन से पानी लेने कमरे से निकली तो कमरे में फिर कोई साया सा आया। एकदम आयत ने पट से दोनों आंखें खोली और कमरे की छत को घूरती रही। वो वहीं था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आयत 20 साल की थी जब मगरिब के वक्त वो वर्दा के साथ उसकी कज़िन से अपने कपड़े सिलवाने के लिए गई थी। कुछ देर पहले ही नहाई थी, उसके बाल भी खुले थे। गली उस वक्त सुनसान थी। गली के आखिर कोने पर उनका घर था, जहाँ दीवार लगी थी। दूसरी तरफ खाली प्लॉट था। दीवार के साथ बहुत पुराना दरख्त था जो दिखने में बहुत अजीब लगता था। ये पिछली साइड का गेट था। शॉर्टकट के चक्कर में दोनों यहीं से आ गई थी। दोनों गेट खुलने का इंतज़ार करने लगी जब आयत को महसूस हुआ कोई बहुत घूर घूर कर उसे देख रहा है। आयत ने गर्दन मोड़कर देखा, फिर कोई नहीं था। आयत, दुपट्टा सर पर लो, तुम्हारे बाल खुले हैं। वर्दा की बात सुनकर उसने अपना दुपट्टा सही से ओढ़ा। जब जाने एकदम हवा का झोंका आया, उसके हाथ से दुपट्टा उड़कर दीवार के पास जा गिरा। उफ, लड़की, ओढ़ने को कहा था और मोहतरमा ने उड़ा दिया। वर्दा बोल रही थी जब गेट खुल गया था। तुम दुपट्टा लाओ, जब तक मैं बता देती हूँ आप ही को, वर्दा कहती अंदर चली गई। आयत ने दुपट्टा देखा, दोनों हाथों से बालों को लपेट कर आगे बढ़ी, झुककर दुपट्टा उठाया। जब उसे लगा किसी ने बहुत करीब आकर उसके बालों को सूंघा है।
آیت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے مڑ کر دیکھا، پھر لمبی سانس کھینچی۔ پیچھے درخت کی شاخ دیوار سے گلی کی طرف لٹک رہی تھی۔ آیت نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا اور دوڑتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔ آیت دے آئی بیٹا سوٹ؟ آیت نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر باتھ روم گئی، ہاتھ منہ دھویا، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بال سلجھا کر چٹیاں باندھی، اپنا بیگ لے کر ٹیبل پر بیٹھ کر کام کرنے لگی۔ آیت آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ آیت اپنی ماں کی آواز سن کر کتاب بند کرتی باہر نکل گئی۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ آیت کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی، نہ جانے نیند آنکھوں سے کیوں اوجھل ہو چکی تھی۔ کلک، باتھ روم کے دروازے پر لاک کی آواز سن کر آیت نے جھٹ آنکھیں کھولی، پھر اٹھ کر باتھ روم کی جانب دیکھا۔ کوئی سایہ سا باتھ روم سے نکلا۔ آیت کی آنکھیں پھیل گئی، پورا جسم کانپنے لگا۔ آیت نے دروازے کی سمت دوڑ لگائی، مگر دروازہ لاک تھا۔ گھبراہٹ میں لاک کھینچنے لگی جب کمرے میں سرگوشی ہوئی۔ آیت نے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ آیت! پھر کسی کی سرگوشی نما آواز گونجی، مگر اس بار اسے قریب سے آواز محسوس ہوئی۔ آیت نے ڈرتے ڈرتے نظریں اپنے برابر میں ڈالی۔ آیت چیخی، مگر اس کی کون سنتا، اس کی تو آواز ہی نہیں تھی۔ اسے اس وقت اس نامحرومی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ شیطان جن اس سے اپنی غلیظ بھیانک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آیت پیچھے ہوتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ایک دم اسے آیت الکرسی یاد آئی۔ آیت نے آنکھیں بند کر کے کپکپاتے لبوں سے پڑھنا شروع کیا اور خود پر حصار کیا۔ کھٹ! دروازہ زور سے بند ہوا۔ آیت نے آنکھیں کھول کر پورے کمرے پر نظر دوڑائی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس دن کے بعد سے ہر روز وہ اسے دیکھتا، کبھی تنگ کرتا، کبھی ڈراتا۔ وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش بھی کرتا۔ آیت اپنے ماں باپ کو بتا نہیں پا رہی تھی، جانے وہ یقین کرے یا نہ کرے۔ جب وہ حد سے بڑھنے لگا تب اس نے فیصلہ کیا اپنے ماں باپ کو بتانے کا، مگر افسوس، اس سے پہلے ہی دونوں کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ خالہ پانی لے کر آئی تو اسے جاگتا دیکھ کر اس تک آئی۔ آیت اٹھ گئی۔ آیت نے خالہ کی آواز سن کر ان کی طرف دیکھا۔ آیت کمرے میں کون آیا تھا؟ خالہ نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ تم نیچے بے ہوش پڑی تھی، پلیز بیٹا بتاؤ مجھے۔ خالہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آیت بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی، وہ کیسے بتائے انہیں۔ اوہ، 1 منٹ، میں تمہیں کاغذ اور قلم لا کر دیتی ہوں۔ خالہ اٹھ کر گئی۔ جب کچھ ہی دیر بعد خالہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ آیت ہمت کرتی اٹھی، ہونٹوں کو سختی سے بھیجے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ سامنے ہی خالہ زمین پر گری درد سے بلبلا رہی تھی۔ آیت جلدی سے لڑکھڑاتی ان تک گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پھر وردہ کا خیال آیا تو دروازے کی طرف جانے لگی۔ شکر تھا وردہ کے ابو گھر پر ہی تھے۔ گرنے سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پلاسٹر لگا دیا ہے، انشاءاللہ 3-4 مہینے لگ جائیں گے صحیح ہونے میں۔ ڈاکٹر صاحب وردہ کے ابو کو بتا رہی تھی۔ آیت خالہ کو دیکھنے لگی، پھر ان کے قریب جا کر ہاتھ تھاما۔ آیت! خالہ نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ آیت اپنا کان ان کے قریب لے کر گئی۔ آیت! میں خود نہیں گری تھی بیٹا، کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا تھا۔ آیت سن کر کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا وہ شیطان کسی کو بتانے نہیں دے گا، وہ بہت گندا تھا۔ آیت گھبرا کر کمرے سے باہر نکل کر کوریڈور میں جا کھڑی ہوئی۔ کوریڈور میں اکا دکا ہی لوگ تھے۔ جب کوریڈور کے کونے کی چھت پہ سایہ دکھا، آیت نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کیا اور حصار باندھنے لگی۔ دوبارہ دیکھا تو دیوار کے کونے سے خون کی لکیر نیچے تک بہنے لگی۔ آیت ڈر کر مڑی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وردہ کے ابو نے اسے دیکھا جو کافی خوفزدہ تھی۔ آیت نے سنبھل کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر خالہ کے لیے پریشان ہو تو فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوبارہ چلنے لگے گی۔ آ جاؤ گھر چلے اب۔ خالہ کو ویل چیئر پر نرس باہر لے کر آئی۔ واپس جاتے جاتے آیت نے دوبارہ دیوار کو دیکھا جہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اس کا دل کانپا۔ اس نے جلدی سے چہرہ واپس موڑا اور ہسپتال سے باہر نکل گئی۔ شکریہ آپ کا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا، خالہ نے وردہ کی امی سے کہا۔ وہ ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں، پڑوسی ہوتے ہی کس لیے ہیں، اور آیت بیٹی تو ویسے ہی وردہ کی دوست ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ یہ تو ہے، خالہ نے مسکرا کر آیت کو دیکھا جو وردہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلے آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ ایسے کیسے، اب تو دوپہر ہو گئی ہے، کھانا کھا کر جائیے گا۔ نہیں بس اب گھر جائیں گے، دراصل شام میں مہمان آ رہے ہیں تو تیاری بھی کرنی ہے۔ اچھا چلے پھر ٹھیک ہے، ایک بار پھر شکریہ۔
اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آؤں گی، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، نمبر تو ہے ہی، خدا حافظ۔ آیت نے مل کر دروازہ بند کیا۔ جب آیت کو لگا کوئی چھت پر جاتی سیڑھیوں پر بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے، اس نے ہمت کر کے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ جب سر سے دوپٹہ اتر گیا، وہ وہیں ٹھٹک کر رکی۔ اس نے سیڑھیوں کی سمت دیکھا، وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھ کر پاس بلانے لگا۔ آیت کانپ گئی، مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ جب اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے پھر اس سے قریب آنے کا اشارہ کیا، مگر آیت ٹھان چکی تھی وہ اس جن کی بات اب نہیں مانے گی۔ آہستہ آہستہ جن کا چہرہ غصے سے بھیانک ہونے لگا۔ آیت کا دل لرزنے لگا، اسے لگنے لگا اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، جانے وہ اب کیا کرے گا۔ اب آیت نے کانپتی ٹانگوں سے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ جب اسے اپنی گردن پر کچھ رینگتا محسوس ہوا، آیت نے ڈر کر جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، مگر بے آواز۔ منہ سے صرف عجیب سی آواز نکل سکی۔ سامنے ہی وہ خوفناک چہرہ لیے کھڑا تھا۔ آیت کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ بار بار چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر افسوس وہ اس نعمت سے محروم تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ چیخ رہی تھی، اپنے گلے کو پکڑے۔ سامنے کھڑا جین مسکرانے لگا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، اس کے ساتھ کھیلنا، اسے تنگ کر کے اسے مزہ آ رہا تھا۔ اس کی خوشبو کا، اس کے بالوں کا وہ عاشق ہو گیا تھا۔ آیت تھک کر وہیں بیٹھ گئی، جانے کب یہ بلا اس کی جان چھوڑے گی۔ آیت کہاں رہ گئی، اتنی دیر لگا دی۔ خالہ کی آواز پر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور سامنے دیکھے بنا بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بیٹا، تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، وہ آنا چاہ رہے تھے، لیکن کسی کام سے انہیں اسلام آباد جانا پڑ گیا، پتہ نہیں کب واپسی ہو۔ خالہ اور آیت دونوں بیڈ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ جب خالہ نے اسے بتایا، آیت نے بس اس بات میں سر ہلا دیا، اب وہ کہتی بھی تو کیا۔ کھانے کے بعد آیت نے اٹھ کر برتن اٹھائے، سنک کے پاس برتن رکھے، دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا اور برتن دھونے لگی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب پیچھے سے دھڑام کر کے کرسی گری۔ اس کے ہاتھ سے ڈر کر گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ آیت نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھا، کوئی سایہ کچن کی دہلیز سے زمین پر رینگتا اس تک آ رہا تھا۔ آیت کا ڈر کے مارے حلق خشک ہو گیا۔ آیت کھسک کر اس سے دور ہوئی، جو پیروں کے پاس تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ پاس آ جاتا، آیت نے سائیڈ سے بچ کر دوڑ لگا دی۔ دروازے تک پہنچنے تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کچن کی لائٹ بھی ہلکی ہلکی ہوتے بند ہو گئی۔ آیت تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ جب اسے لگا کسی نے اس کی کمر کو چھوا ہے، آیت دہشت سے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسی وقت کچن کی لائٹ جل گئی۔ آیت نے کانپتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے آیت، بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، وردہ اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آیت اور وردہ دونوں آیت کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وردہ کی امی اور وہ خالہ سے ملنے آئے تھے۔ آیت نے اپنا موبائل اٹھا کر واٹس ایپ پر وردہ کی چیٹ کھولی اور لکھنے لگی۔ کیا ہوا بتاؤ؟ وردہ الجھ کر بولی۔ جب آیت نے اسے اشارے سے بتایا، وردہ نے کلچ سے موبائل نکالا، پھر آیت کا آیا میسج پڑھنے لگی۔ میری مدد کرو، میرے پیچھے کوئی شیطان پڑ گیا ہے، اسی نے خالہ کو گرایا تاکہ وہ کمرے میں نہ آ سکے، وہ ہر وقت یہیں موجود رہتا ہے، وہ ہماری باتیں سنتا ہے، مجھے کافی بار زخمی کر چکا ہے، پلیز مجھے بچا لو۔ وردہ نے پڑھ کر اسے دیکھا جو رو رہی تھی۔ پھر وردہ نے ٹائپ کیا، ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو۔ آیت نے اس کا میسج پڑھ کر وردہ کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا رونا بند کرو، کچھ کرتی ہوں۔ وردہ آگے ہوتی ہوئی اس کے آنسو صاف کر کے بولی۔ ٹنگ ٹانگ، اس وقت کون آ گیا؟ خالہ خود سے بولی۔ جانے کون آ گیا ہے؟ جب سے خالہ ہسپتال سے آئی تھی، آیت انہی کے ساتھ سو رہی تھی۔ آیت سر ہلاتی باہر نکلی۔ کار پورج عبور کر کے دروازے تک پہنچی۔ تھوڑا سا دروازہ کھلا، باہر کوئی کھڑا تھا جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر خدا حافظ کہتا اس کی جانب گھوما۔ السلام علیکم، اس نے آیت کو سلام کیا، جبکہ آیت اسے دیکھتی رہ گئی۔ 6 فٹ 2 انچ کثرتی جسم، سانولا رنگ، ہلکی ہلکی داڑھی، گرے رنگ کی آنکھیں، وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ابراق نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ آیت جیسے ایک دم ہوش میں آئی اور اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہو گئی۔
السلام علیکم، آپ شاید آیت ہے؟ آیت نے اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراک اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا۔ آیت کی نظر اس کے چہرے پر گئی۔ اس کے مسکرانے سے اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ اس سے پہلے وہ پھر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگتی، ابراک نے جلدی سے گلا کھنکارا۔ آیت نے آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کا جواب دیا۔ ابراک اس کے سلام کے انداز پر فدا ہی ہو گیا۔ آپ کے پیرنٹس کا سن کر افسوس ہوا، ابراک اپنے دھیمے خوبصورت انداز میں بولا۔ آیت کو یکدم ماں باپ یاد آئے تو آنکھوں میں نمی آ گئی، دل یکدم بوجھل ہو گیا۔ ابراک اسے دیکھتا چلا گیا، کوئی اتنا دلکش بھی لگ سکتا ہے؟ پھر سر جھٹک کر بولا، سوری، میرا آپ کو رلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ماں باپ کا دکھ ہے ہی ایسا۔ کیا آپ کی خالہ نہیں ہے گھر پر؟ ابراک نے کہتے ساتھ ہی پوچھا اور اپنے بیوقوفانہ سوال پر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آیت پوچھنا چاہتی تھی وہ کیسے جانتا ہے سب کو، مگر پتہ نہیں وہ اس کے اشاروں کی زبان سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ آیت نے پھر بھی اشارے سے پوچھا۔ ابراک نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ بول نہیں سکتی؟ آیت پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، جانے کیوں اسے دکھ ہوا۔ آپ بتا دیں اندر کہ ارسلان احمد کا بیٹا ابراک ارسلان آیا ہے۔ آیت نے اس کی بات سن کر دروازہ واپس بند کیا اور خالہ کو بتانے چلی گئی۔ کون آیا ہے؟ آیت نے اشارے سے بتایا۔ بیٹا سوری، میں اشارے سمجھ نہیں پا رہی، خالہ شرمندہ سا بولی۔ کیا کوئی ملنے آیا ہے؟ خالہ کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ اچھا، بلا لاؤ۔ آیت اس کے بارے میں سوچتی ہوئی واپس چلی گئی۔ السلام علیکم چچی، ابراک اندر آتے ہوئے بولا۔ ارے وعلیکم السلام، کب آئے کراچی سے؟ بس یہی 1 گھنٹے پہلے۔ ماشاء اللہ، آؤ بیٹھو، خالہ مسکرا کر کہنے لگی۔ آپ تو بھول ہی گئی سب کو اپنی بھانجی کے پاس آ کر۔ نہیں بھلا میں کیوں بھولنے لگی، تم ہی تو ہو جو آ جاتے ہو ملنے۔ اب ایسے نہ کہیں، ڈیڈ اور موم دونوں آ جاتے ہیں ملنے، بس کبھی وقت نہیں ہوتا، آپ تو جانتی ہیں۔ اپنی بیٹی اور پوتے سے ملنے کینیڈا پہنچ چکے ہیں۔ ابراک نے کہہ کر اسے دیکھا جو کن اکھیوں سے کمرے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابراک نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، یہ کیا دیکھ رہی ہے؟ ابراک بڑبڑایا، پھر خالہ سے کہنے لگا، چاچی، مہمانوں کو کچھ کھلانے پلانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ ایسا کچھ نہیں بیٹا۔ آیت بیٹا، کھانا لگواؤ ڈائننگ ٹیبل پر اور میرا ویل چیئر قریب کر دو، ابراک بیٹھنے میں مدد کر دے گا۔ ویل چیئر؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابراک پریشانی سے کھڑا ہو گیا، ٹانگوں سے بلینکٹ سائڈ سے ہٹا کر دیکھا۔ یہ پلاسٹر؟ چاچی کیسے ہوا؟ گر گئی تھی، فریکچر ہے، صحیح ہو جائے گا۔ آپ نہیں کھائیں گی؟ ابراک نے خالہ سے پوچھا۔ میں تو کھا چکی ہوں بیٹا۔ ہاں آیت، تم کھا لو بچے، تم نے اس وقت بھی نہیں کھایا تھا صحیح سے۔ آیت کو خالہ نے دوبارہ آواز دی۔ آیت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جبکہ ابراک نے دوبارہ پیچھے دیکھا۔ آیت، اپنا روم سیٹ کر دو، ابراک یہاں 1 ہفتے کے لیے آیا ہے، فکر مت کرنا بیٹا، گھر کا ہی بچہ ہے۔ آیت سر ہلا کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے سے پہلے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اندر آتی ہی قرآنی آیتیں پڑھتی ہوئی الماری تک پہنچی۔ ٹھک ٹھک، اس نے جلدی سے پیچھے دیکھا۔ ابراک اپنا سوٹ کیس لیے دروازے میں کھڑا اسے بہت جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آیت نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابراک چاروں طرف دیکھتے ایک سائڈ پر اپنا سوٹ کیس رکھ کر اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، میں کوئی جن ہوں جو مجھے دیکھ کر ڈر رہی ہے؟ ابراک نے مذاق سے کہا۔ آیت نے نفی میں سر ہلایا اور باہر جانے لگی۔ جب کچھ چٹکنے کی آواز آئی، ابراک اور آیت دونوں نے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب دیکھا، جہاں پورا شیشہ چٹک گیا تھا۔ ابراک آگے بڑھ کر دیکھنے لگا۔ جب آیت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، اس نے رک کر پہلے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے۔ آیت کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ابراک نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا۔ ریلیکس۔ ابراک شیشے کے پاس جا کر دیکھنے لگا۔ آیت کو ایسا لگ رہا تھا وہ جن ابراک کو نقصان پہنچا دے گا۔ آیت ابراک کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ خود بخود شیشہ کیسے چٹک سکتا ہے؟ ابراک خود سے کہتا اسے دیکھنے لگا۔
لگتا ہے میرا کمرے میں آنا شیشے کو کافی ناگوار گزرا ہے۔ خیر آپ جا کر سو جائیں، وہ مسکرا کر کہتا باتھ روم میں جانے لگا۔ اوہ کپڑے تو لینا بھول گیا، وہ خود سے کہتا سوٹ کیس سے کپڑے نکالنے لگا۔ آیت ایک بار پھر کمرے میں نظر دوڑا کر شکر کرتی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ابراق نے کپڑے نکال کر دروازہ لاک کیا، باتھ روم جاتے جاتے پھر شیشے کو دیکھا۔ عجیب پراسرار سا گھر تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔